बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूँ डॉक्टर सना गौरी। निफ्स शाबान, जिसमें कहा जाता है कि गुनाह बख्श दिए जाते हैं, इस रात की फजीलत कुछ यूँ भी बयान की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले से, जो कबीला भेड़ें पालता था, उसकी मिसाल देते हुए कहा कि वो जो कबीला है और उसके पास जितनी भेड़ें हैं, उन भेड़ों में जितने बाल हैं, अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों को बख्शता है जैसे उस कबीले की भेड़ों के बाल हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस रात की फजीलत क्या होगी। इस रात की फजीलत के हवाले से ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सरवद अस्करी साहिबा। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह। सरवद अस्करी साहिबा, क्या बताएंगी क्या इस हवाले से कि आज की जो रात है उसकी क्या फजीलत है, इबादत किस तरह से करनी चाहिए, क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को शब बारात की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और आज की रात तकदीरें बदलने की रात है, तकदीर लिखवाने की रात है, और हम सबको अपनी दुआ के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, मुनाजात के ज़रिए रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं, अभी जैसा कि आपने जिस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात इतने लोग नारे जहन्नुम से आज़ाद किए जाते हैं, आतिश जहन्नुम से, कि जितने कबीले बनी कलब के बकरियों के बालों की तादाद है। तो ये वो कबीला था अरब में कि जिसकी बकरियां भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और बकरियों में भी वो किस्म हुआ करती थी जिसके बाल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने लोगों को आज़ाद किया जाता है जितने कबीले बनी कलब की बकरियों के बाल हुआ करते हैं। तो हमको ये दुआ करते रहना चाहिए कि परवरदिगार आलम आज की रात में हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, और रब्बुल आलमीन हमको अपने गुनाहों से माफ़ फरमा दे। और यकीनन आज की शब बड़ी बाबरकत रात है, रहमतें और सादतें, और इस लिहाज से भी सना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसलिए कि ये रात जो है शब जुमा भी आ रही है, और बल्कि हम दाखिल हो चुके हैं शब जुमा में और शब बारात में। तो शब जुमा के अमाल भी हैं, शब बारात के भी अमाल हैं। तो हमको इस रात की अज़मत और अहमियत के बारे में यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हम जानते हैं। ख़ास तौर पे इस रात को कब्रिस्तान में जाने का एहतमाम किया जाता है, इसके क्या पीछे हकीकत है और आप इसको किस तरह से देखती हैं? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ आज की रात नहीं बल्कि अपने मरहूमीन को याद करना चाहिए, और उनको रोज़ाना ना सही तो हफ्ते में एक मरतबा कम अज़ कम हर शब जुमा ही उनकी कब्रों पर जाना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शब जुमा के हवाले से कि तुम्हारे मरहूमीन की रूहें तुम्हारे घर के दरवाज़ों पर आकर भिखारियों की मानिंद, फ़कीरों की मानिंद, साइलों की मानिंद फरियाद करती हैं, और कहती हैं कि हमने जितना भी दुनिया में कमाया था वो सब हम तुम्हारे हवाले कर गए, और उसका नफ़ा तुम उठा रहे हो और उसका हिसाब हम दे रहे हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो रूहें जो कि घर के दरवाजे पर खड़ी होती हैं, कहती हैं कि एक लिबास कोहना के ज़रिए, एक दरहम व दीनार के ज़रिए, एक रोटी के ज़रिए तुम हमारी मदद करो। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मरने वाले के बहन भाई, उसकी औलाद, उसके दोस्त अहबाब, उसके अजीज़ व अकारिब उसके लिए इसाले सवाब करते हैं, तो मलाइका उसे एक नूरानी तबक में लेकर उसकी कब्र में दाखिल होते हैं। और ज़ाहिर है मरने वाले की अगर कशाइश आसान होती है तो वो पूछता है कि ये कहाँ से तोहफा आया, तो मलाइका बताते हैं कि फ़लाँ तेरे रिश्तेदार, फ़लाँ तेरे अजीज़, फ़लाँ तेरे औलाद ने ये तोहफा भेजा है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ना समझा जाए कि वो जो कुछ दिया गया वो देने मरहूम को ही चला गया, बल्कि देने वाले को कुछ नहीं मिला। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इतना अज्र और सवाब देने वाले को मिलेगा जितना कोहे ओहद के बराबर सोना खैरात करने का अज्र और सवाब। अच्छा, कब्रिस्तान के हवाले से आपने स्पेशली बताया कि ख़ास तौर पे इस रात नहीं, हमेशा हमें जाना चाहिए अपने प्यारों की कब्रों पे। तो ख़ास तौर पे आज क्यों हम ये देखते हैं कि कुछ हम यहाँ पे चीज़ें देखते हैं कि और तो पूरे साल किसी को याद नहीं आता कि वो कब्रिस्तान में जाएं, आज रात को ही हम शहर कराची में भी देख रहे हैं ख़ास रश है और लोग कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को कि जनाब
کس طرح سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کو کہا کہ آپ قبرستان جائیں تاکہ وہاں سے عبرت مل سکے اور ہمیں اپنی آخرت بھی یاد رہ سکے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تم جاؤ قبرستان میں اور مٹی کی ڈھیریوں کے درمیان بیٹھا کرو تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ لوگ جو کل تمہارے درمیان میں تھے، جو تمہاری محبتوں کے امین تھے، وہ آج منو مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، اور ان کا جانا اس امر کی دلیل ہے کہ تم بھی چلے جاؤ گے. تو ہم کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ضرور قبرستان میں جانا چاہیے. اور اگر کوئی رسم ایسی چل پڑی ہے کہ آج کی شب بہت زیادہ قبرستان میں جایا جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ کم از کم مرحومین کو آج کی شب ہی بہت زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے. اچھا، خاص طور پہ خواتین کے قبرستان جانے کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی، ان کا بھی دل چاہتا ہے، کوئی اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے، کوئی اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے. زندگی ہے، رشتے بچھڑ جاتے ہیں، تو خواتین کا قبرستان جانا کیسے دیکھتی ہیں؟ ہم اہل تشیع شیعہ اسنا اشریز میں خواتین کے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس بارے میں ظاہر فقہی اختلاف ہے، تو اپنے اپنے مسلک کی فقہ کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں. اچھا، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے جو کہ یہ مردوں کی عید ہے، مرحومین کی عید ہے. اس جملے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ مرحومین کی عید ہوتی ہے اس رات کو؟ روایات میں تو کوئی ایسا نہیں ہے سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی شب جنت البقیع میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے. تو ہم کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی تاثیر پر ان کی تاثیر کرتے ہوئے ہم کو نہ صرف یہ کہ آج کی رات جاگنے کے احکامات ہیں، بلکہ اگر قبرستان بھی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ پٹاخے ہمیں کراچی شہر میں تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کیا ہم نے اپنے کلچر کا ایک کچھ حصہ بنا لیا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں ہمیں پٹاخے نظر آتے ہیں، آوازیں نظر آ رہی ہیں، سنائی دیتی ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میرا یہ خیال یہ ہے کہ آج کی رات وہ ہے کہ جس میں رب العالمین کی جانب سے برکتیں اتر رہی ہیں، رحمتیں اتر رہی ہیں، سعادتیں اتر رہی ہیں، اور ہم یہاں سے آگ بھیج رہے ہیں اور ہم پٹاخے اور پھلجڑی کی آوازیں بھیج رہے ہیں. تو یہ یقیناً کسی صورت سے بہتر نہیں ہے، لیکن بہت سارے کلچرل معاملات بھی ہوتے ہیں اور ثقافت میں وہ شامل ہو جایا کرتے ہیں. تو میں اس بارے میں کچھ کیا کہوں. اچھا، یہ چیزیں جو ہیں بعض اوقات ہم مذہب سے نکل کے ثقافت کا بھی حصہ بن جاتے ہیں، تو بعض اوقات تنقید تو کی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ثقافت ایک کلچر بھی ہمارا بن گیا ہے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. بہت سے اس میں بھی دیکھا کہ اس رات کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے. کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے؟ دیکھیں، اہل سنت میں نماز صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے اور اہل تشیع میں نماز جعفر طیار کہی جاتی ہے. یقیناً آج کی رات نماز جعفر طیار پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے، اور آج کی رات کی ابتدا غسل سے کرنی چاہیے. غسل جو ہے انسان کے اندر ایک روحانی طہارت لے کر آتا ہے، اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے، دعائے کمیل پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے، نماز جعفر طیار پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے، اور اس کے علاوہ 2 رکعت نماز آج کی شب میں پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے. اور آج کی شب بہت زیادہ اجر و ثواب ہے جو کہ انسان جاگتے ہوئے، یعنی شب بیداری کرتے ہوئے اس رات کو عبادت الہی میں گزارے. دیکھیں، جاگنا تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن عبادت الہی میں مصروف رہتے ہوئے. اچھا، بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کون سی عبادات کریں، تو میرے خیال میں سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ قضا نمازیں ہیں. اس لیے کہ جب قضا، جس طرح قضا روزے کے احکامات ہیں کہ کل 15ویں شعبان کا روزہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو اگر کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ قضا روزے بھی ہیں تو وہ ماہ شعبان میں یا ماہ رجب میں وہ اپنے جو
قضا کی بھی نیت کرے اور نفل کی بھی کرے اور دل میں افسوس بھی کرتا رہے کہ اگر یہ میرے قضا روزے نہ ہوتے تو مجھے ماہ شعبان کے روزوں کا ثواب ملتا. تو پروردگار عالم کی رحمت سے یہ قوی امید ہے کہ وہ آپ کو شعبان کے روزے کا ثواب بھی عطا فرما دے اور قضا روزے کا بھی ثواب عطا اچھا، خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجب اور شعبان، رمضان کے بیچ کا مہینہ یعنی کہ شعبان، یہ روزوں کے لیے بڑا افضل ہوتا ہے. ویسے بھی کئی روایات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 13، 14 اور 15 شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. کئی روایات ہیں اس حوالے سے. کیا خاص طور پہ کل کا روزہ ضروری ہے یا ہر ماہ جو ہے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ پیر کا روزہ رکھا جاتا تھا اور اکثر لوگ رکھتے بھی ہیں؟ کل کے روزے کے حوالے سے کیا بیانات ہیں؟ کل کے روزے کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 روزے شروع میں یعنی پہلی، دوسری، تیسری، اس کے بعد مڈ میں 13، 14، 15 اور اس کے بعد آخر مہینے کے جو روزے رکھ لیتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جیسے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اور اجر عطا ہوتا ہے. تو یقیناً روزوں کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے، کیونکہ روزہ جو ہے آپ کے اندر ایک روحانی طہارت لے کر آتا ہے، ایک تزکیہ نفس پیدا کرتا ہے. اور روزے کے بھی احکامات وہی ہیں کہ اگر آپ کے قضا جس طرح کے نمازوں کے لیے ہیں اسی طرح روزے کے بھی احکامات ہیں. اور کل 15ویں شعبان کے روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی، بہت زیادہ اجر ثواب بتایا گیا. یقیناً شعبان کے روزوں کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ واقعی کہا جاتا ہے کہ اگر آخر کے اور شروع کے اور بیچ کے روزے رکھ لیے جائیں تو پورے ماہ کے روزوں کے ثواب ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. آپ عالم دین ہیں سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. مفتی صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لیے، درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ دخان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں انا انزلناه في ليلة مباركة، ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا. اور مفسرین کی کثیر تعداد سے روایت کرتی کہ یہ رات سے مراد شب قدر ہے، مگر مختار قول یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات کی رات ہے. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اس کی راویہ ہیں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے، اور رات کی اندھیرے میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام میرے بستر میں موجود نہیں ہے. میں باہر نکلی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں اور وہاں دعا و استغفار فرما رہے ہیں. آپ نے دیکھ کر کہا کہ اے عائشہ، تم نے کیا سوچا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ ہم فرمایا نہیں، اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو تلاش کرنے نکلی تھی. پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کل کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، یعنی کہ آزادی کی رات ہے. برات کا مطلب نجات والی رات، تو آج کی رات برات یعنی نجات والی رات ہے. ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی جس کے راوی ہیں مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ آج کی رات کو شب بیداری کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے نامہ اعمال کو اٹھاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے دار ہوں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی اور موت کے فیصلے فرماتا ہے. یہ فیصلے والی رات ہے، تو انتہائی مبارک رات ہے، انتہائی قدر والی رات ہے، نجات والی رات ہے. اس رات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار فرماتا ہے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے، مولا کائنات سے روایت ہے کہ مغرب کے وقت ہر روز ایسا ہوتا ہے بہن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان میں نزول فرماتا ہے، مگر اس رات میں کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مغرب کے وقت ہی نزول فرماتا ہے، نازل ہوتا ہے پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق، اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ یہ رات بھر صدائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند ہو رہی ہوتی ہیں، تو انتہائی مبارک رات ہے۔ اور آج کی رات یہ بھی برکت ہے کہ آج کی رات شب جمعہ کی رات ہے، اور شب جمعہ کی فضیلت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رات میں تمہارے نام اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کتنا کرم ہے کہ آج کی رات جو بندہ رات اللہ کو یاد کر کے گزار رہا ہوگا تو نبی اسلام کی بارگاہ میں بھی اس کے نام اعمال جائیں گے، اور اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ساجد ہوگا، عابد ہوگا، ذاکر ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، کوئی خاص ورد، کوئی خاص لفظ، کوئی خاص تسبیح جو پڑھی جائے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ وہ افضل تسبیح ہے اس رات کو؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو وظیفہ نماز ہے، واقیم الصلاۃ علی ذکری، اور سب سے بہترین وظیفہ یہ قضائے عمری کو ادا کرنا۔ اب میں آپ جس وقت بات کر رہے ہیں، یہ رات کے ہم پہلے پہر سے نکل کے اور دوسرے پہر کی طرف جا رہے ہیں، تقریباً 9 بجے کے بعد رات کا دوسرا پہر شروع ہو جائے گا، تو قضائے عمری کریں۔ دوسرا ہے کہ میں آپ کو ایک بہت بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ جو بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے، جو بے روزگار ہے وہ روزگار کے لیے، جو جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے رشتوں کے حوالے سے یہ وظیفہ سماعت کریں، پڑھیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلی شب برات سے پہلے اللہ ان کے معاملات کو حل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا وہ کیا ہے، آپ بھی پڑھیے گا میرے ساتھ، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الملک ولہ الحمد ولہ الحمد وہو وہو علی کل علی کل شیء قدیر۔ شیء قدیر۔ اس رات سے اب یہ یعنی یہ آج سے لے کر رمضان تک، بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بن مانگے عطا فرمائے، آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ حل فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں جو رکاوٹ اس کو دور کر دے، تو اس کو وظیفے کو اپنی زبان میں ورد کے طور پہ شامل کر لیں۔ تو یہ وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی طرف سے وہ کرم ہو جائے گا کہ آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو بن مانگے عطا فرما دے گا۔ اچھا مفتی نور رحمانی صاحب، خاص طور پہ دعائیں اگر اجتماعی طور پہ کی جائیں تو اس کا اثر بہت ساری دعاؤں میں سے، اللہ کا کوئی ایک بندہ بھی ہو تو تمام لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں۔ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، آپ کی اطلاع کے مطابق، آپ کی نالج کے مطابق کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، یا خاص طور پہ اگر لوگ پہنچیں تو وہاں پہ جا کے نمازیں ادا کر سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ہو رہی ہے؟ بہت سا سوال، لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ نوافل کی کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں برکت عطا فرمائیں۔ سیکنڈ یہ کہ جو بڑی بڑی مساجد ہیں وہاں عشاء کی نماز کے بعد خاص اذکار و خاص دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو شہر کراچی میں جہاں جہاں بڑی مساجد ہیں آپ وہاں شریک ہوں۔ اچھا یہ آپ نے بہت اچھی بات کی بہن، قرآن میں خود اللہ شاہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور پھر ایک جگہ اللہ شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو جب اجتماعی طور پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ہم نے اللہ والوں نے سنا ہے کہ جہاں 40 افراد موجود ہوں وہاں اللہ کا ایک نیک ولی موجود ہوتا ہے، تو جہاں ہزاروں کی تعداد میں وہاں کافی سارے اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ جو قسم کھا لیں، حدیث رسول بہن کہ جب کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، وہ کچھ کہہ دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو اولاد عطا فرما دے، اللہ اس کو اسی بیوی کو بنا دے، تو اللہ ان کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے بندے صالح کو اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی میں ایک وظیفہ بتانا چاہوں گا آپ کی توسط سے، جن کے والد یا والدہ زندہ ہیں، خاص طور پہ سن لیں، والد یا والدہ زندہ ہیں، وہ اپنے والد یا والدہ سے دعا کے لیے کہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والد دعا کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور نے یہ وظیفہ میں بتا دیا کہ جن کے والد یا والدہ حیات ہیں وہ دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے۔ سارے علماء کی، اولیاء کاملین کی، مفتیان کلام کی دعا ایک طرف، مگر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ایک طرف۔
آپ کی طرف آتے ہیں سروت عسکری صاحبہ، آپ اجتماعی دعاؤں کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ کتنا ضروری ہے کہ محفل ہوتی ہے، لوگ ہم بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ میرے بھائی مفتی نور رحمانی صاحب نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً اجتماعی دعاؤں کی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور جب ہم اجتماعی طور پر، حدیث میں بھی ہے کہ جہاں پر 40 مومنین جمع ہوتے ہیں اور اگر وہ کسی ایک لفظ پر آمین کہہ دیں تو پروردگار عالم کسی ایک کی تو صدائے آمین کو سن لے گا، اور خداوند عالم اس کے صدقے میں تمام افراد کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو اجتماعی دعاؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن تخلیہ میں کیے جانے والی عبادت کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں، ہم آج کے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے دیکھیں، لوگ اب ایوائڈ کرتے ہیں محفلوں میں جانا، بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے تھے کہ پہلے شاید موبائل کا دور آ گیا ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ خاص طور پہ یہ عبادتیں کس حد تک اہمیت رکھتی ہیں؟ ایک دوسرے سے بات کرنا، دین کو آگے پہنچانا، کہتے ہیں جس محفل میں خدا کا ذکر ہو وہاں پہ نور برستا ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں پہ نور برستا ہوتا ہے۔ کیا آپ کے تھرو کیا میسج ناظرین کو آپ دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نبی، ہم سب کے لیے جاگنا بہت آسان ہے۔ آپ فیس بک پہ اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں، آپ ٹویٹر پہ اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں، لیکن اس جاگنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جاگنا وہی جاگنا ہوتا ہے جو کہ عبادت الہی کے تحت جاگا جائے، اور عبادت الہی جب پروردگار عالم کو منانا ہے، رب العالمین کو راضی کرنا ہے، تو ہماری عبادتوں کے اندر بھی ایسا خضوع و خشوع ہونا چاہیے، رجوع قلب کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ اچھا، ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں آپ کی خاص طور پہ آپ کو بہت سے لوگ بھی فالو کرتے ہیں، بہنوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ اپنی بچوں کو کس طرح سے، ٹھیک ہے بہت ساری باتیں ہم نے اس میں کہیں کہ کچھ چیزیں کلچر کا بھی حصہ بن گئی، لیکن ہم ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ صرف کلچر ہے، ہم ہر چیز کو، جیسے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ کوئی بھی جا رہا ہے قبرستان تو جا تو رہا ہے، عبادت کر تو رہا ہے، ہم کچھ چیزوں پہ کیوں ہم اختلافات کریں؟ بہنوں کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں، خود کس طرح سے رہیں وہ؟ اچھا، میرے خیال میں ثنا، اس وقت تربیت کا کام جو ہے وہ موبائل فون کر رہا ہے، اور اگر ہاتھ میں اسمارٹ موبائل فون ہے تو ایک جہان تازہ آباد ہے ہاتھوں میں۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ تربیت سے زیادہ صحبتوں کا رنگ ہوا کرتے ہیں، لیکن خواتین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو عبادت الہی کی جانب راغب کرے، اور جب عبادت الہی کی جانب بچے ملتفت ہوں گے تو ان کی بھی مشکلیں آسان ہوں گی، گھر والوں کی بھی مشکلیں آسان ہوں گی، اور تمام امت مسلمہ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ آمین۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، مفتی صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت، چلیں رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، اچھا ہم جب بھی تربیت کی بات کرتے ہیں ہم خواتین کا نام لیتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاتون کی ہی ذمہ داری زیادہ ہے، پھر ابھی جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ والد کی دعا جو ہے وہ بڑی قبول ہوتی ہے، کیا کہتی ہیں کہ مرد حضرات کس حد تک اپنے بچوں کو، خود جب مسجد نہیں جاتے تو بچے کہاں سے آج کل کے آپ کو پتہ ہے کہ موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کتنی ضروری ہے کہ آپ بھائیوں کو بھی پیغام دیں کہ جناب ان کو کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے؟ ثنا، میں طلبہ کی رمضان ٹرانسمیشن میں موجود تھی، اور وہاں پر جو پروگرام کی ہوسٹ تھی انہوں نے کہا کہ میں اس ماں کو قصوروار قرار دیتی ہوں جو کہ اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کرتی ہے۔ تو میں نے بیچ میں انٹرپٹ کیا، میں نے کہا کہ نہیں، صرف ماں قصوروار نہیں ہوتی بلکہ باپ بھی قصوروار ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر باپ ان بچوں کی ماں کی تذلیل کر رہا ہو، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہو، تو وہ در حقیقت اپنے جوان بیٹوں کو یہ لیسن دے رہا ہے کہ جب تم بھی اس جگہ پر پہنچو، جب تم بھی کسی کے شوہر بنو تو تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنا۔ تو ہم کو ماں اور باپ دونوں تربیت میں شریک ہوتے ہیں، اور دونوں کا ہی یہ ذمہ داری بھی ہے، اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کا ہی پھل ہے، اور اس کی تربیت بھی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اچھا سروت آپا، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے مذہبی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تحفہ ہی ہے ہمارے مذہب کا کہ یہ رات ہمیں دی ہے، یہ تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم پھر سے رجوع کرتے ہیں خدا کی طرف، اور رمضان ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اخلاقیات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کا بڑا فقدان ہے، اور یہ راتیں شاید ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو یاد دلاتی ہے۔ کتنا آپ آس پاس دیکھتی ہیں کہ اخلاقیات کا کتنا فقدان آپ کو نظر آ رہا ہے، یا
وہ ہماری روایتیں بھی نہیں ہیں, مذہبی تقاضے بھی اس طرح سے ہم پورے نہیں کر رہے, دوسروں سے بات کرتے ہوئے بھی بہت اچھی طرح سے بات نہیں کرتے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا ثنا, جیسے کسی نے بہت بڑی ڈگری حاصل کی بھی ہو مگر پھر بھی ایک ریفریشر کورس کی ضرورت ہوا کرتی ہے تاکہ جو بھول گیا ہو وہ یاد آ جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رجب, شعبان, رمضان سے پہلے وہ ایک پریپریشن کلاس ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ, ماہ شعبان میرا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ, اور ماہ رمضان خدا کا امتیوں کا مہینہ ہے. تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رجب میں اپنے اعمال کا بیج بوئے گا اور ماہ شعبان میں اپنے آنسوؤں سے اس کی آبیاری کرے گا تو وہ ماہ رمضان میں مغفرت کی فصل کاٹنے کے واسطے تیار ہو جائے. تو ہم کو در حقیقت یہ جو رجب اور شعبان ہے یہ ایک پریپریشن ٹائم دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تزکیہ نفس کر لیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں. ماہ رمضان جو کہ اب عنقریب ہمارے سامنے ایک مہمان کے طور پر آنے والا ہے, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, تو ہم کو اپنی روحانی تربیت کے لیے بہت زیادہ انتظام کرنا چاہیے. چاہے آپ قضا نمازیں پڑھیں, چاہے آپ اپنے قضا روزے رکھیں, چاہے آپ اپنی واجبات کو ادا کیجئے, مگر اپنی روحانیت کو اور اخلاقیات کی آپ نے بات کی تو میں دیکھتی ہوں کہ جتنا ماہ رمضان المبارک میں اخلاقیات کے خلاف کام کیا جاتا ہے, اس لیے کہ شہر کراچی میں بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے اور سب کو ہی آگے بڑھنے کی اور اپنے گھر پہ ٹائم پہ پہنچنے کی جلدی ہوا کرتی ہے, اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دست و گریبان نظر آتے ہیں. اخلاقیات کا جو تعلق ہے آپ کی روحانی صفائی سے بھی بہت زیادہ ہے. جتنی ہم اپنی روحانی صفائی کرتے ہیں میرے خیال ہے اخلاقیات ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کی آنکھوں سے جھلکتی ہے, آپ کی زبان سے جھلکتی ہے, آپ کی روحانیت جو ہوتی ہے. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں مفتی عابد مبارک صاحب, آپ عالم دین ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی شکریہ, مہربانی. مفتی صاحب, آج کی رات عبادت کی رات, گناہوں کی معافی کی رات, کیا روشنی ڈالیں گے, کس طرح سے بیان کریں گے اس رات کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. یاد رکھیے آج مبارک شب یہ ماہ شعبان کا نصف ہے. اس کے بارے میں سنن ترمذی میں, ابن ماجہ میں اور دیگر بہت ساری احادیث کی کتب میں بے شمار فضائل اس کے آئے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. سنن ابن ماجہ میں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مولا علی مشفق کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ فرمایا جب کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا واقصروها. ارشاد فرمایا جب ماہ شعبان کی 15 آ جائے تو اس کی راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا مستغفر لي فأغفر له إلا ألا مسترزق فأرزقه. ألا کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں, کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں. یہ روایت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کے بعد یعنی 15 کی جو شعبان کی 15 ہیں اس کی مغرب کے بعد سے طلوع فجر تک اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے خاص ایک تجلی مان دنیا پر, اور منادی یہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے, ہے کوئی اپنی مصیبتوں کو دور کرنے والا کہ اس کی مصیبت کیا جائے, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے. ایک روایت سنن ترمذی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے, فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان
رابطہ منقطع ہو گیا مفتی عابد مبارک صاحب سے. ہم پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کیا کر رہے تھے وہ, اور کتنی بڑی بات ہے. آپ کی طرف آتے ہیں ثروت عسکری صاحبہ, کہ کوئی یہ کہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ قسم عصر کی, تو ایک لمحے کے لیے انسان سوچتا ہے کہ وہ رب کائنات کو ضرورت کیا ہے قسم کھانے کی, لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ اس وقت کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب آگے وہ لوگ جو ہیں خسارے میں نہیں ہیں. اس طرح سے اگر اسی طرح سے کہا جائے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر خدا یہ کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا اور میں اس کو دوں, تو کتنی ہی بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس راستے کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آئیے میری طرف بڑھیں, اور میں اپنے بندے سے محبت کس طرح سے وہ بتاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد مزید موضوع پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمیں مفتی عابد مبارک صاحب جوائن کر چکے ہیں. آپ عالم دین ہیں. سر کنٹینیو کیجیے گا, آپ بہت خوبصورت بات کر رہے تھے اس رات کے حوالے سے, اور آپ احادیث کا حوالہ دے رہے تھے. جی, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سنن ترمذی میں چیپٹر ہے ابواب الصوم کے نام سے. اس کے صفحہ نمبر 187 پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت جو ہے وہ نقل کی گئی کہ ارشاد فرمایا, میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے. فرمایا کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر آرام فرما رہے تھے. میں نے دیکھا کہ رات کے ایک پہر حضور علیہ السلام موجود نہیں ہے, تو میں ان کو دیکھنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ سامنے مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جسے آپ جنت البقیع شریف کہتے ہیں. جو لوگ مدینہ شریف گئے وہ دیکھتے ہیں کہ صحن کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے انہیں قبرستان میں پایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ملی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اکن کی تخافین این یحیف اللہ علیک ورسولہ, کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ تم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کریں گے کہ تمہارا دن تھا اور چھوڑ کر چلا گیا. میں نے کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہیں. میں سمجھی کہ آپ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نہیں عائشہ, ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر باکثر من عدد الشعر غنم قلب. کیا بات کر دی قسم خدا کی, اس کے بعد کوئی بات رہتی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ نہیں, آج کی رات تو وہ ہے کہ جس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے. بنو کلب وہ قبیلہ تھا جو عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. ان کی بکریوں کی تعداد لاکھوں میں تھی. ان کے بالوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ان کے بالوں سے بھی زیادہ ان لوگوں کی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہوں میں ہوتے ہیں, لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں آج کی شب آ کر توبہ استغفار کرتے ہیں, اس سے مغفرت چاہتے ہیں, تو میرا اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے. بہت سبحان اللہ. مفتی عابد مبارک صاحب, ابھی ہم ڈاکٹر ثروت عسکری سے بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ کا بھی موقف جاننا چاہیں گے. قبرستان میں خاص طور پہ آج کی رات ہی ہمیں زیادہ رش نظر آتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے اور اس رات کو جانے کی اہمیت کیا ہے؟ میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں. اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے انہیں جنت البقیع کے قبرستان میں پایا. یعنی حضور علیہ السلام خود قبرستان تشریف لے گئے تھے. تو آج کی رات میں قبرستان جانا یہ سنت ہے, مستحب ہے, باعث ثواب ہے, حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور لوگ اپنے پیاروں کے ہاں جاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں اور اشارے ثواب کرتے ہیں کہ بہت مستحسن عمل ہے, ضرور جانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اپنی قبر کی یاد آئے کہ ہمیں بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قبرستان تشریف لے گئے. یہ تو آپ کی بات کا جواب ہوا. دوسرا,
کچھ لوگ آج کے دور میں اعتراض کرتے ہیں، ارے حضرت جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، حدیث کیسی ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ ارے بھائی، پوری کے مولویوں سے، پوری دنیا کے مفکرین سے، پوری دنیا کے اسکالر سے ان سب کی باتیں ایک طرف رکھ دو تو کوئی ضعیف حدیث کے درجے پر بھی ان کی بات نہیں پہنچ سکتی. یہ سب ایک طرف رہ گئے لوگ، یہ سب دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ایک طرف رہ گئے اعتراض کرنے والے. ارے یہ تو دیکھو کہ بندہ بات کیا کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں ہیل حجت کیا ہے؟ اس میں غلط بات کیا ہے؟ لیکن لوگ آج استغفار کرنے کو بھی مذاق بنا رہے ہیں. لوگ یہاں بھی اعتراض کر رہے ہیں جائیں کہ نہیں جائیں، جائیں کہ نہیں جائیں. ارے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو ایک دن لوگ اٹھا کے چھوڑ کے آئیں گے. اس سے پہلے ابھی ہی چلے جاؤ اور جا کر فاتحہ پڑھو، جا کر ایصال ثواب کرو، ان کے لیے بھی بخشش مانگو، اپنے لیے بھی بخشش مانگو. یہ آج کا سنت. عابد مبارک صاحب ساتھ ہی رہے گا، اسٹوڈیو میں ہم آتے ہیں. ڈاکٹر سرور عسکری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جہاں بات ختم ہوئی تھی ہم وہاں سے پھر شروع کرتے ہیں. آپ کی موجودگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ہم اسی پہ بات کرنا میں بار بار چاہوں گی تاکہ آج کے لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. اخلاقیات پہ کس حد تک زور دینے کی آج کے وقت میں ضرورت ہے؟ ہمیشہ کہ ہم اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہر عمل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اخلاق کا پہلو ہے. انہوں نے ہمیشہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دی. اب کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے ضرورت ہے ان تعلیمات کو اپنانے کی؟ آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ ہمیں ریفریش کورس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ موقع ہے کہ ہم پھر پلٹ کے جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید کا کون سا لفظ ایسا ہے جو کہ باعث ہدایت نہیں؟ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر پیش ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا باعث ہے. تو قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہمارے لیے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑا نمونہ عمل ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر بد دعا نہیں کرتے بلکہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ پروردگار عالم ان کو نہیں معلوم ہے کہ میں تیرا فرستادہ بندہ ہوں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت جو کہ روزانہ بڑھیا ضعیفہ جو کہ روزانہ راستے میں کچرا پھینکا کرتی تھی. اب اچھا اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو یقیناً وہ اپنا راستہ بدل لیتا، لیکن یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ راستہ میں بدل سکتی ہوں، راستہ آپ بدل سکتے ہیں، ہم جیسے راستہ بدل سکتے ہیں، لیکن جو راہبر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، وہ راستہ نہیں بدلا کرتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ، نہ اس بڑھیا نے اپنی خو چھوڑی، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ تبدیل کیا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ 2-3 دن وہ ضعیفہ، وہ بڑھیا نظر نہیں آئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس عورت کی عیادت کے واسطے گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کہا کہ محمد کمزور جان کر انتقام لینے کے لیے آئے ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے سامنے تو اتنی بڑی بڑی روایات موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے اخلاقیات کے چیپٹر موجود ہیں. اگر امت مسلمہ اخلاقیات سے دور نظر آئے گی تو وہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ میں نے خاص طور پہ اس بات کا اس لیے ذکر کیا کہ آپ نے رمضان المبارک میں آپ نے بڑی ایک ہٹ کے بات کی کہ ہمیں اخلاقیات کا فقدان اس وقت زیادہ نظر آتا ہے. کیا ہم اپنی تربیت پہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی تربیت کیسے کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان کی جو تیاری کر رہے ہیں اس کے بھرپور وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں ہر ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل بھی ہوا کرتا ہے. اگر ہمیں ایک جانب اخلاقیات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں تو دوسری جانب میں دیکھتی ہوں کہ ہر سڑک پر افطار بٹ رہا یہ ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے افطار تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں میں کھجور اور بوتلیں ڈال رہے ہوتے ہیں، پانی کی بوتلیں. تو یقیناً دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے. میرے کراچی میں تو ویسے بھی بڑا پیارا شہر ہے، یہاں پہ بہت پیارے پیارے لوگ بستے ہیں جو کہ باقی اس طرح سے کام کرتے ہیں. میں شہر کراچی کے لیے یقیناً یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ شہر وہ شہر ہے جو انسان تو انسان بلکہ پرندوں تک کو بھوکا نہیں چھوڑتا. آپ دیکھیں کہ ہر چورنگی پر
پرندوں کو دانہ ڈلا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر بہت سارے پرندے جمع ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے. جب آپ کی لفظوں میں بھی تاثیر ہے, آپ کے لوگ سنتے بھی ہیں, میں آپ کی زبان سے پیغام چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اپنی کس طرح سے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم ٹریفک کے حادثات دیکھ رہے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں, لڑائی ہم بہت سب سے زیادہ کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں, ٹریفک کے معاملات میں دیکھ رہے ہیں. کس طرح سے اپنے معاملات کو بہتر کریں اور صبر کا مادہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسا ورد کر سکتے ہیں وہ کہ جناب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, غصہ آئے تو غصے پہ قابو پا سکیں وہ؟ دیکھیں, میں تو صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا در انتظار عدالت, عدالت در انتظار مہدی. یقیناً میں اور آپ اس وقت حالات سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ جب ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب ایک گھاٹ کے اوپر شیر اور بکری پانی پئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, تو ہم کو اس وقت کا انتظار کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب امام ظہور فرمائے تو ہم لبیک کہتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں. بہت شکریہ. مفتی نور رحمانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھ ساتھ مفتی عابد مبارک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بات فقط اتنی ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی, اپنے اندر کی صفائی کا موقع جانے نہیں دینا چاہیے. اگر کہیں موقع ملا ہے کہ تھوڑا سا اعمال اپنے حصے کے آپ اپنے پاس رکھیں اور دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچائیں تو کیوں نہیں. آج کی رات عبادت کی رات ہے, آج کی رات مغفرت کی رات ہے, خدا سے قریب ہونے کی رات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مغفرت کر فرمائے, ہمارے پیاروں کی مغفرت فرمائے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سیدھے اور سچے راستے پہ لے کے آئے. بس یہی ہے کہ خدا عبادت کو قبول کر لے اور ہمارے سچے دل سے کی گئی عبادتیں, صرف دکھاوا نہیں. آج ہم نے بہت سی چیزوں میں ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دکھاوا زیادہ ہے, عبادتیں کم ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.